Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture number 18 of Introduction to Management, MGT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. In lecture number 17, remember we started the new chapter, the chapter number 8, which is about strategic management. और हमने उसमें जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसमें सबसे पहले हमने ये डिफ़ाइन किया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या, व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, और फिर हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़, और उसमें हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ की बात की कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट बिजनेसेस जो वो ऑफ़र कर रही है उन तमाम को कवर कर रही है, यानी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो ब्रॉड स्ट्रैटेजीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं उनको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ कहा जाता है। फिर हमने ये कहा कि जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं हमारे, वो जो स्ट्रैटेजीज़ डिफ़ाइन करेंगे उनको हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ कहेंगे, और फिर उन बिजनेसेस के अंदर जो हमारे डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स हैं वो जो स्ट्रैटेजीज़ अपने लिए डिफ़ाइन करते हैं उनको हम फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज़ कहेंगे। फिर हमने कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ की बात की। हमने कहा कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं वो कंसंट्रेशन रिलेटेड भी हो सकती हैं, जो हमारी ग्रोथ जो स्ट्रैटेजीज़ हैं कॉर्पोरेट लेवल की वो इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो सकती हैं, स्टेबिलिटी ओरिएंटेड भी हो सकती हैं, और रिन्यूअल भी हो सकती है कि हम अपनी किसी वीकनेसेस को इम्प्रूव करके तो मोर कम्पिटिटिव बनने की कोशिश करें। फिर हमने कहा कि जो ग्रोथ लेवल स्ट्रैटेजीज़ हैं उसमें फर्दर हमने 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस किया, जिसमें कंसंट्रेशन था, फिर हमने इंटीग्रेशन की बात की जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की बात की थी हमने, और फिर हमने लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में डाइवर्सिफिकेशन की बात की जिसमें हमने रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन को देखा कि वो क्या होता है। तो देखें आज हम क्या डिस्कस करने लगे हैं। टुडे इन चैप्टर नंबर 8 वी विल डिस्कस व्हाट आर द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज। जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज का, उसमें हमने सिर्फ ग्रोथ के कंपोनेंट को डिस्कस किया था। आज हम बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे कि बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजीज़ कौन सी होती हैं, और फिर फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर नंबर 18 हम ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अब आजकल कैसे है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 इज़ अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और जो टॉपिक हम इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें द टॉपिक इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज़। और रिमेंबर हमने इसमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़ को स्टार्ट किया हुआ है एज अ टॉपिक। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़ में रिमेंबर हमने सिर्फ और सिर्फ पहले ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो एक कंपोनेंट था उसको डिस्कस किया था, और उसके सब कंपोनेंट्स को, जिसमें आपने कंसंट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन और इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस किया था हमने। आज हम कॉर्पोरेट में नेक्स्ट कंपोनेंट को डिस्कस करने लगे हैं विच इज़ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। डियर स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि स्टेबिलिटी इज़ अ स्ट्रैटेजी जिसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करंट जो हमारे सिचुएशन है जो उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, स्टेटस को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, और उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं कि जो करंट हमारी कंडीशन है उसको हम मोर स्टेबलाइज कर सकें, उसको मोर स्ट्रेंथन कर सकें, और उसमें अगर कोई जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो उसको इम्प्रूव किया जाए। ना हम नई प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, ना हम नई मार्केट्स की तरफ जाते हैं। सो अ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अ वन दैट सीक्स टू मेंटेन द स्टेटस को
to deal with the uncertainty of a dynamic environment when the industry is experiencing slow or no growth conditions, or if the owners of the firm elect not to grow for personal reasons. मतलब ये कि हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में स्टेटस को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे है वैसे ही रहना दिया जाए, यानी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उतनी ही रहने दी जाएं, जिन मार्केट्स में हम ऑपरेट कर रहे हैं हम उन्हीं मार्केट्स में ऑपरेट करते रहें। हम ना तो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जहां है जैसे है वैसे ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अब ये कब होता है और कब ऐसी स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत पड़ती है? देखें, जब आपकी एनवायरनमेंट स्टेबल हो, यानी आपको नज़र आ रहा हो कि हम ये प्रोडक्ट लाएंगे तो इसका ये रिजल्ट होगा, ये इस वक्त इतने रिटर्न्स मिल रहे हैं, इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये नई प्रोडक्ट नई सर्विस के साथ इतना मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी इन्वायरमेंट अनसर्टन हो और आपकी इन्वायरमेंट की जो फोर्सेस हैं, जिसमें जनरल और स्पेसिफिक सारी फोर्सेस शामिल हैं इन्वायरमेंट की, उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत अनसर्टन हो जाए, यानी अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं एनवायरनमेंट में वो आपके लिए ऐसी क्रिएट हो गए जो अनस्टेबल हैं, यानी या इंडस्ट्रियल रेगुलेशन बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हों, या फॉर एग्जांपल जो इकोनॉमिक कंडीशन है ग्लोबल या लोकल वो बहुत ज़्यादा जो है अनसर्टन हो जाए, यानी बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हों उसमें, तो आपके नज़दीक एज अ मैनेजर दैट द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू कीप द थिंग्स एज इट इज़। देखें, एक बिजनेस मैनेजर जो है वो उस वक्त इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाता है, उस वक्त ग्रोथ की तरफ जाता है जब उसको ये नज़र आए क्लियरली कि मैं ये अगर स्टेप लूँगा तो मैं ये चीज़ मुझे रिटर्न में मिलेगी। यानी अगर उसके लिए फोरकास्ट करना, उसके लिए प्रिडिक्ट करना, उसके लिए कैलकुलेशंस करना, जो है प्रोजेक्शंस बनाना, वो आसान हो, क्लियर हो, और जनरली ऐसा उस वक्त होता है जब चीज़ें सर्टन हो, स्टेबल हो। लेकिन अगर मार्केट जो है वो अनस्टेबल हो, अनसर्टन हो जाए, डायनामिक हो जाए, चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रही हों, तो फिर बेहतर ये होता है कि वेट एंड सी की ऑप्शन को पिक किया जाए, यानी रुका जाए, देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए और उस वक्त तक थोड़ा सा वेट किया जाए जब तक चीज़ें आपके लिए दोबारा स्टेबल ना हो जाएं। और फिर दूसरी ऐसा सिनेरियो क्या है जिसमें हम स्टेबल स्ट्रैटेजीज की तरफ जाते हैं, वो ये है कि जब आपका जो ओनर है ऑफ द फर्म, ओनर से मुराद यहाँ पे शेयर होल्डर्स भी है और एक सिंगल ओनर भी है, और वो लोग जब ये समझें कि हमें अभी स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, हमें अभी अपने बिजनेस को यहीं पे किसी हद तक जो है वो सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करनी चाहिए, या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है एक्सपेंशन के लिए, या अनसर्टेनिटी बहुत हाई है, तो वो भी एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें हम स्टेबल स्ट्रैटेजीज की तरफ जाते हैं। आई रिपीट कि या मार्केट अनसर्टन हो जाए या आपके जो ओनर्स हैं वो ये डिसाइड कर लें कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू एक्सपैंड और ग्रो, तो फिर आप स्टेटस को की तरफ ही रहते हैं, यानी चीज़ों को एज इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं। बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंजेस की तरफ आप नहीं जा सकते, ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते, आप ट्राई करते हो कि चीज़ों को एज इट इज़ ही रहने दिया जाए। फिर रिन्यूअल स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। रिन्यूअल क्या है, मैंने थोड़ा सा इस पे लास्ट लेक्चर में बात की थी कि रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि आप रिन्यू करें, इम्प्रूवमेंट लेके आए, एंड इम्प्रूवमेंट इज जनरली इंक्लाइन टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ योर वीकनेसेस, के इम्प्रूवमेंट इन वीकनेसेस करें, जो वीकनेसेस आपकी हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, उनको बेहतर करें, उनको रेमेडी करें, उसको रेक्टिफाई करें। So developing strategies to counter organization weaknesses that are leading to performance declines, यानी ऐसी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाए, रिन्यूअल लाया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, एक नई स्पिरिट क्रिएट की जाए
اپنے جو آرگنائزیشن کی پرفارمنس ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. کیسے کی جائے کہ ویکنسز جو ہیں آپ کی, جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, ان کو ٹھیک کیا جائے, ان کو ریکٹیفائی کیا جائے, ان کو کریکٹ کیا جائے, اور ایک سینس آف رینیول کریٹ کی جائے آرگنائزیشن کے اندر. سو ایسی اسٹریٹجیز جو آپ کی آرگنائزیشن کو دوبارہ سے صحیح ڈائریکشن پہ لے کے آئیں اور آپ کا کمپیٹیٹیو ڈس ایڈوانٹیج کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے, ان اسٹریٹجیز کو ہم رینیول اسٹریٹجیز کہتے ہیں. سو ڈیولپنگ اسٹریٹجیز ٹو کاؤنٹر آرگنائزیشنل ویکنسز that are leading to performance declines, those strategies which tends to improve, rectify, correct or reduce your weaknesses and tend to convert your competitive disadvantage into competitive advantage, those strategies are known as renewal strategies. اب renewal strategies کی کچھ ٹائپس ہیں, جس میں پہلی ہے ریٹرینچمنٹ. ریٹرینچمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یو ٹرائی ٹو لک بیک. ریٹرینچ یہاں پہ جو مطلب ہے, اس کا مطلب ہے یو ٹرائی ٹو فوکس آن ایلیمینیٹنگ نان کریٹیکل ویکنسز اینڈ ریسٹورنگ اسٹرینگس ٹو اوور کم کرنٹ پرفارمنس پرابلمس. یعنی آپ کیا کرتے ہو, آپ ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو نان کریٹیکل ویکنسز کو, ریٹرینچ کر رہے ہو, تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہو, اور آپ پیچھے ہٹ کے کیا کرنا چاہ رہے ہو, یو آر ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ, ختم کرنا چاہ رہے ہو نان کریٹیکل ویکنسز کو. جو کریٹیکل ہیں ان کی بات نہیں ہم کر رہے, جو نان کریٹیکل ہیں, جو فوری طور پہ سویپ کی جا سکتی ہیں, جن کو ختم کرنا آسان ہو, ان کو ریموو کرنا پاسبل ہو فوری طور پہ, ان کی بات ہم کر رہے ہیں. ان ویکنسز کو ہم جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرتے ہیں اور ریسٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی اسٹرینگس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ ہم جو کرنٹ پرفارمنس کے پرابلمز ہیں یا ایونٹس ہیں ان سے بچا جا سکے. دیکھیں, ریٹرینچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنا. ریٹرینچ کا مطلب یہاں پہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یو ٹرائی ٹو فوکس آن ایلیمینیٹنگ ناٹ دا کریٹیکل ویکنسز بٹ رادر نان کریٹیکل ویکنسز کو آپ ایلیمینیٹ کرتے ہو, کیونکہ ان کو کئی دفعہ ریموو کرنا آسان بھی ہوتا ہے, اور آپ اپنی اسٹرینگس کو بلڈ اپ کرتے ہو ساتھ ساتھ, تاکہ ہم فوکس کر اوور آل جو پرفارمنس کے پرابلمس ہیں, ایشوز ہیں, ان کو ہم ریموو کر سکے. دین ٹرن اراؤنڈ ہے. ٹرن اراؤنڈ کیا ہے کہ بالکل آپ چیزوں کو پرابلمیٹک سینیریو سے نکال کے اچھے سینیریو میں لیں, یعنی اپنی ویکنسز کو بالکل ختم کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ آ جائیں, یعنی اسٹرینگس میں کنورٹ کر لیں. ایڈریسنگ کریٹیکل لانگ ٹرم پرفارمنس پرابلم. اب یہاں پہ ہم کس کو فوکس کر رہے ہیں, کریٹیکل پرابلمس کو. ریٹرینچمنٹ میں ہم ریٹرینچ پیچھے ہٹ رہے ہیں, یعنی کریٹیکل ایکٹیویٹیز کو ریموو کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور صرف نان کریٹیکل کو ریموو کر رہے تھے. ٹرن اراؤنڈ میں آپ کریٹیکل, کرونک, پرانے اور سویئر قسم کے ایشوز اور ویکنسز کو آپ ریموو کر رہے ہیں. سو یو ایڈریس کریٹیکل لانگ ٹرم پرفارمنس پرابلمس تھرو دی یوز آف اسٹرانگ کاسٹ ایلیمینیشن میئرز اینڈ لارج اسکیل آرگنائزیشن ریسٹرکچرنگ سولوشنز. ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, میں نے جیسے کہا کہ ٹرن اراؤنڈ یہ ہے کہ ہم بالکل ایک آرگنائزیشن جو پرفارمنس لیولز میں نیچے کی طرف جا رہی ہے, اس کی ڈکلائن ہو رہی ہے, اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں, اس کو وہاں سے نکال کے ایک گروئنگ فرم میں کنورٹ کر دیں, ایک بالکل ٹرن اراؤنڈ ہو جائے. نیچے جاتے جاتے نوز ڈائیو پہ جا رہی ہے اور اس فرم کو ہم نے کچھ ایسے سٹیپس لیے کہ وہ دوبارہ گروئنگ میں کنورٹ ہو گئی. اس پورے پروسیس کو کرنے کے لیے نمبر 1 آپ کو اپنی کریٹیکل, سیویئر, کرونک قسم کی جو ویکنسز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا, اپنی کاسٹ کے ایشوز کو ہینڈل کرنا پڑے گا, اور اپنے سٹرکچر کو امپروو کرنا پڑے گا. آپ کو زیادہ ڈائنامک قسم کی انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی, زیادہ ریئیکٹو قسم کی آرگنائزیشن کریٹ کرنی پڑے گی, جو کہ اپرچونٹیز کو بہتر آئیڈینٹیفائی کر سکے اور ان اپرچونٹیز کو گریسپ کر سکے, ان سے فائدہ اٹھا سکے, ریونیوز امپروو کر سکے. سو ایک ڈکلائننگ میں تو ہر چیز نیچے جا رہی ہوتی ہے, کاسٹ بڑھ رہی ہوتی ہے,
اور آپ کے ریونیوز ڈکلائن پہ ہوتے ہیں. جب ٹرن اراؤنڈ میں آپ کو آئیں گے آپ تو آپ کی کاسٹ کم ہونا شروع ہو جائیں گی, کم ہوں گی, اور آپ کے ریونیوز گرو کریں گے. اس کو کرنے کے لیے آپ کو اسٹرکچرل چینجز بھی لانی پڑیں گی. آپ کو اپنے کرونک قسم کے جو پرانے سیویئر قسم کے جو پرابلمز ہیں, کریٹیکل پرابلمز ہیں, ان کو ریموو, ویکنیسز کو ریموو کرنا پڑے گا. تب جا کے ایک فرم جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کی طرف آتی ہے. اب جو ہم چیز ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کی مارکیٹنگ میں بھی, آپ جب مارکیٹنگ کا کوئی کورس پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی, بٹ مینجمنٹ میں بھی اس کا ایک خاص رول ہے. This is what we call as corporate portfolio analysis. پورٹفولیو کیا ہوتا ہے؟ کارپوریٹ پورٹفولیو کیا ہے؟ کارپوریٹ پورٹفولیو کا مطلب ہے کہ ایک کارپوریشن, آرگنائزیشن ڈفرنٹ قسم کے جو بزنسز میں انوالوڈ ہے یا ڈفرنٹ قسم کی پروڈکٹس یا سروسز جو وہ آفر کر رہی ہے, وہ مل کے اس کا ایک پورٹفولیو بناتا ہے. فار ایگزامپل ایک فرم ہے, وہ کہتی ہے کہ جی ہم ڈٹرجنٹس کے بزنس میں بھی ہیں, ہم جو ہے وہ ایک فوڈ پروسیسنگ کے بزنس میں بھی ہیں, ہم سافٹ ڈرنکس کے بزنسز میں بھی ہیں. اب یہ سارے جو ڈفرنٹ بزنسز ہیں یہ اس آرگنائزیشن کا, کارپوریشن کا پورٹ فولیو ہے. اب اس پورے پورٹ فولیو کا انالیسس کرنا کس پوائنٹ آف ویو سے, کہ کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں, کون سے ایسے بزنسز ہیں جس میں ہم گرو کر رہے ہیں, کون سے ایسے بزنسز یا پروڈکٹس ہیں جس میں ہم جو ہے وہ ڈکلائن میں ہیں, کون سے ایسے ہیں جس میں ہم میچور ہو چکے ہیں کہ ہمیں بس جو مل رہا ہے وہ ٹھیک ہے, کون سے ایسے ہیں جو ہمارے لیے اس وقت بہت زیادہ ریونیوز لے کے آ رہے ہیں. سو بیسیکلی ہم یہاں پہ اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ رینیول کی جب آپ بات کرتے ہیں تو رینیول میں جانے کے لیے ایک آرگنائزیشن کو اپنی ویکنیسز پہ قابو پانے کے لیے ان ویکنیسز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں, کون سی ایسی پروڈکٹس اور سروسز ہیں کہ جہاں پہ ہم وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس ہمیں نہیں مل رہے, وہ ہمارے لیے کرونک بن چکی ہیں, لانگ ٹرم ایشوز بن چکے ہیں. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ ایک پورٹ فولیو اپنا انالیسس کرتے ہیں کہ ہمارے پورٹ فولیو پہ یہ بزنسز یا یہ پروڈکٹس سروسز ہیں, یہ ہمارے گروئنگ ہیں, نان گروئنگ ہیں, ڈکلائننگ ہیں, گروئنگ اسٹیبلائزنگ ہے, یا کس قسم کی پروڈکٹس اور سروسز ہیں ان ٹرمز آف ریونیو اینڈ مارکیٹ شیئر. سو جب آپ ان ٹرمز آف گروتھ اور مارکیٹ شیئر کی پوائنٹ آف ویو سے جب اپنے ڈفرنٹ بزنسز کو, ڈفرنٹ پروڈکٹس کو اور سروسز کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں, تو ہم اس کو کہتے ہیں کارپوریٹ پورٹ فولیو انالیسس. مینیجرز مینیج پورٹ فولیو اور کلیکشن آف بزنسز یوزنگ اے کارپوریٹ پورٹ فولیو میٹرکس. ایک میٹرکس بنا لیتے ہیں, ہم ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں, اس میں سے ایک قسم کا ٹیبل جو ہے وہ کہلاتا ہے BCG میٹرکس, جس کو ہم بوسٹن کنسلٹنگ گروپ میٹرکس بھی بولتے ہیں. یہ بوسٹن کنسلٹنگ گروپ تھا جس نے یہ سب سے پہلے میٹرکس ایک ڈیفائن کیا تھا. اس میٹرکس میں ہم کیا چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے ایکسس کیا ہیں, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. BCG میٹرکس پہ تھوڑی سی پہلے انٹروڈکٹری کچھ پوائنٹس کے, اٹ واز ڈیولپڈ بائی دا بوسٹن کنسلٹنگ گروپ. میں نے جیسے کہا کہ اسی وجہ سے اس کو ہم BCG میٹرکس بولتے ہیں. یہ ایک میٹرکس ہے, ایک ٹیبل ہے جس میں آپ کے پاس 2x2 کا یہ میٹرکس ہے, یعنی 2 روز اور 2 کالمز ہوتے ہیں ہمارے پاس, اور اس کو ہم گروتھ اور مارکیٹ شیئر کے پوائنٹ آف ویو سے اس میٹرکس کو انالیسس کرتے ہیں, اور اس کو بوسٹن کنسلٹنگ گروپ نے ڈیولپ کیا تھا. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ BCG میٹرکس. ناؤ اٹ کنسیڈرز what it has 2 axes. One considers market share and the other discusses or takes in consideration the industry growth rate, کہ انڈسٹری ایز این اوور آل گروتھ پہ کس لیول پہ ہے, اور آپ کا اس انڈسٹری کے اندر آپ کی اس پروڈکٹ کا, اس بزنس کا کیا مارکیٹ شیئر ہے. سو آپ 2 ایکسس پہ اس کا انالیسس کرتے ہیں. ایک پہ آپ کا مارکیٹ شیئر ہوتا ہے, دوسرے پہ آپ انڈسٹری گروتھ ریٹ دیکھتے ہیں کہ ایز این انڈسٹری گروتھ کیا ہے, اور اس گروتھ کے اندر آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں, آپ کا مارکیٹ شیئر کیا ہے. اب یہ جو BCG میٹرکس ہے,
اس میں ہم اپنی جو پورٹ فولیو ہے یعنی جو اپنی پروڈکٹس بزنسز یا سروسز جو ہیں ان کو ہم 4 کوارڈنٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا 4 سیلز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ان 4 سیلز کا جو ابھی ہم دیکھیں گے 4 ڈفرنٹ نیمز ہیں. ہمارے پاس کیش کاؤز ہیں, ہمارے پاس سٹارز ہیں, کوشچن مارکس ہیں اور ڈاگز ہیں. 4 کوارڈنٹس BCG میٹرکس کے نام ہیں یہ: کیش کاؤز, کوشچن مارکس, we have dogs and we have stars. So cash cows, stars, question marks and dogs. کسی حد تک تھوڑا سا میں آپ کو ابھی انیشلی کچھ پوائنٹس بتا رہا ہوں. دیکھیں کوشچن مارک سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ کیوں سٹارٹ کر رہا ہوں ابھی میں اس پہ تھوڑی سی اور بھی بات کروں گا. کوشچن مارک ایک ایسا بزنس یا پروڈکٹ یا سروس ہے کہ جس کو ابھی آپ انشور ہو, انسرٹن ہو کہ اس میں آپ کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ جنرلی آپ کو کہاں تک ملے گا. کوشچن مارکس ہے بٹ بیسیکلی جس کوارٹر میں یہ فال کرے گا وہ ہائی گروتھ ریٹ ہوگا لیکن لو مارکیٹ شیئر ہے. دیر از اے کوشچن مارک, دیر از اے کوشچن اسٹل ان یور مائنڈ اینڈ دیٹ از being a manager as a policy analyst of the organization کہ جی ہماری یہ جو انڈسٹری ہے جس میں ہم فال کر رہا ہے ہمارے بزنس, اس میں تو گروتھ ریٹ ہائی ہے لیکن کیا ریزن ہے کہ ہمارا جو اس میں جو مارکیٹ شیئر ہے وہ لو ہے. سو ایسا بزنس, ایسا پروڈکٹ یا ایسا سروس کہ جس انڈسٹری میں فال کر رہا ہے اس کا تو گروتھ ریٹ ہائی ہے لیکن ایز این انڈسٹری تو گروتھ ہائی سائڈ پہ جا رہی ہے لیکن آپ کے بزنس کی, اس پروڈکٹ کی, اس سروس کی جو گروتھ ہے وہ لو جا رہی ہے. تو اٹ ریزز اے کوشچن مارک دیٹ وائی از اٹ ہیپننگ. اب کوشچن مارک کے بعد the next thing comes to be is stars. stars ہمارے لیے ایک ایسی پروڈکٹ, بزنس یا سروس ہے ہمارے پورٹ فولیو کے اندر کہ جو سٹار ہے یعنی اٹس دا سٹار آف دی انوائرمنٹ اور دا آرگنائزیشن. یہ آپ کا بزنس یا آپ کی پروڈکٹ یا جو سروس ہے یہ ہائی مارکیٹ شیئر دے رہی, کیپچر کیا ہوا ہے اس نے, اور جس سیگمنٹ میں فال کر رہی ہے وہ ہائی گروتھ ریٹ ہے. یعنی انڈسٹری کے جس سیگمنٹ میں وہ ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ خود بھی گرو کر رہی ہے اور اس انڈسٹری کی اس گروتھ ریٹ میں آپ کی پروڈکٹ, آپ کی بزنس, آپ کی سروس کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ بھی بہت سبسٹینشیل ہے, ہائی ہے. سو اٹس اے اسٹار پروڈکٹ, اٹس اے اسٹار سروس, اٹ از اوور اسٹار بزنس. یعنی وہ مارکیٹ جس میں آپ, یعنی وہ انڈسٹری جس سے یہ بلونگ کرتی ہے, یہ آپ کی پروڈکٹ, سروس یا بزنس, وہ بھی گرو کر رہی ہے اور اس کے اندر آپ نے سبسٹینشیل مارکیٹ جو ہے وہ بھی کیپچر کی ہوئی ہے. دین کمز کیش کاؤ. کیش کاؤ کا مطلب ہے اٹس اے کاؤ. کاؤ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سلو موونگ ہے. سلو موونگ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا ایک ایسی مارکیٹ میں آپ آگے ہیں, ایک ایسی انڈسٹری میں آپ کی یہ پروڈکٹ, بزنس یا سروس فال کر رہی ہے کہ جو انڈسٹری جو ہے وہ سلو ہے, یہ لو ہو گئی ہے, یعنی اس میں گروتھ اتنی سبسٹینشیل نہیں ہے. ایسی پروڈکٹس اور سروسز ہوتی ہیں کہ جو اوور دا نمبر آف ایئرز جس کی میں گروتھ جو ہے وہ کم ہو جائے, سلو ہو جائے, انڈسٹری خود گرو نہ کر رہی ہو, لیکن اس انڈسٹری میں آپ کی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ آپ کو کیش دے رہی ہے. یہ کاؤ جو ہے یہ سلو موونگ کاؤ ہے, اسٹل آپ کو کیش دے رہی ہے بیکاز اس انڈسٹری سیگمنٹ میں جس میں گروتھ سلو ہے اس میں آپ نے سبسٹینشیل مارکیٹ شیئر کیپچر کیا ہوا ہے ابھی بھی. یعنی آپ وہ جو پروڈکٹ یا سروس ہے وہ اس سیگمنٹ کے اندر آپ جس میں فال کر رہی ہے وہ انڈسٹری جو ہے یا جو اس کی سیگمنٹ ہے وہ سلو گروتھ ہے, یعنی اب اس کی کوئی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے مارکیٹ میں, لیکن سٹل اس میں جو پروڈکٹس ڈفرنٹ آفر ہو رہی ہیں اس میں آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ سٹل جو ہے وہ اگر کوئی جاتا ہے اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنے تو آپ کی پروڈکٹ کو پریفرنس ملتی ہے, مارکیٹ شیئر آپ کا کافی ہائی ہے. پھر آ جاتا ہے ڈاگس. ڈاگس آر کالڈ بیکاز
they are just barking. میں کچھ ایسے کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ جو صرف شور مچا رہی ہے in a sense کہ it's part of your portfolio, لیکن کچھ اس کا کوئی substantially gain نہیں ہے. It's there but it's just keeping others alert کہ جی میں بھی ایک پروڈکٹ سروس یا بزنس ہوں اپنے اس آرگنائزیشن کا. It is now it's in a industry segment which is experiencing low growth rate, یعنی انڈسٹری یا اس کی سیگمنٹ کا کوئی گروتھ ریٹ ہائی نہیں ہے, لو ہے, اور آپ کا جو مارکیٹ شیئر ہے اس کے اندر وہ بھی لو ہی ہے. یعنی نہ تو انڈسٹری گرو کر رہی ہے, نہ یا انڈسٹری یا سیگمنٹ کی جو گروتھ ہے وہ بھی لو ہے, اور پھر اس کے اندر جو آپ کا مارکیٹ شیئر ہے وہ بھی لو ہی ہے. تو دیٹ از کالڈ اے ڈاگ. سو ناؤ وی ہیو classified firms as cash cows, stars, question marks and dogs. This is the BCG matrix we have been talking about. آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے اس میں ایکس ایکسس پہ لیا ہوا ہے گروتھ اسٹریٹجی, مارکیٹ شیئر سوری, اور ہم نے وائی ایکسس پہ لیا ہوا ہے گروتھ ریٹ. گروتھ ریٹ انڈسٹری اور اس سیگمنٹ کا ہے جس میں ہم فال کر رہے ہیں, تو اس کے اندر ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ کیا ہے, لو سے ہائی, اور اسی طریقے سے لو سے ہائی ہے ہمارا مارکیٹ شیئر. تو ہم نے کہا کہ کوشچن مارک کون سا ہے, پرابلمیٹک ایشو پورٹ فولیو میں ہمارا کون سا بزنس پروڈکٹ یا سروس ہوتا ہے کہ جی انڈسٹری تو گرو کر رہی ہے, انڈسٹری کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ تو ہائی ہے, بٹ جو مارکیٹ شیئر ہے ہمارا اس بزنس کا وہ لو ہے. what could be the reason it, or what could be the possible reason behind it? So there is a question mark کہ we are talking about a certain business product or service which falls under as industry, which has a good growth rate as an industry, but our business or product or service which falls under that industry is not experiencing good market share, it's not been able to capture a good market share, so there is a question mark. سٹار کی ہم نے بات کی. سٹار وہ ہوتا ہے کہ جس انڈسٹری میں فال کر رہا ہے اس کا گروتھ ریٹ بھی ہائی ہو اور آپ کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ بھی ہائی ہو, یعنی انڈسٹری بھی گرو کر رہی ہے اور اس انڈسٹری میں آپ کی جو بزنس ہے, آپ کی جو پروڈکٹ ہے, آپ کی جو سروس ہے, اس نے بھی سبسٹینشل مارکیٹ شیئر کو کیپچر کیا ہوا ہے. پھر ہم نے بات کی کیش کاؤز کی. سو ہم دیکھ سکتے ہیں کیش کاؤز جس کوارڈنٹ میں فال کر رہا ہے, جس سیل میں فال کر رہا ہے, یہ ایک ایسا سیل ہے جس میں آپ کا انڈسٹری کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ تو لو ہے, انڈسٹری گرو نہیں کر رہی, انڈسٹری رادر سلو ہو گئی ہے, اسٹیگننٹ ہو گئی ہے, لیکن اس انڈسٹری کے اندر سٹل آپ کی جو بزنس, آپ کا جو پروڈکٹ یا سروس ہے اس نے سبسٹینشل ہائی مارکیٹ شیئر کو کیپچر کیا ہوا ہے. Finally, we are talking about dogs now. It falls under this business product or service falls under a certain industry or its segment which is experiencing a low growth rate. Industry grow نہیں کر رہی, slow ہو چکی ہے یا اس کی اب اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے, and at the same time this product, this business or service which you are offering is also experiencing a low market share. مارکیٹ بھی آپ نے کوئی خاص کیپچر نہیں کی ہوئی, اور پھر اوور آل جو انڈسٹری ہے وہ بھی لو ہے, اس میں وہ بھی سلو ہے, اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی لو ہے. سو ناؤ وی ٹاک اباؤٹ, وی ہیو ڈسکس 4 types of businesses, products or services or firms now which can fall under that 4 cells over here. These can be classified as star, can be classified as question marks, can be classified as cash cows, or can be classified as dogs. Relative to what? Relative to 2 things. One is the industry growth rate which can be low or high, and the market share being captured by your firm, business or product or service, that is again low or high. ایکس ایکسس پہ آپ گروتھ ریٹ, ایکس ایکسس پہ آپ مارکیٹ شیئر لیتے ہیں, اور وائی ایکسس پہ جو ہے آپ گروتھ ریٹ لیتے ہیں انڈسٹری کا. اب ہم نے کارپوریٹ اسٹریٹجیز کو ڈسکس کر لیا.
اور ہم نے دیکھ لیا کہ کارپوریٹ اسٹریٹجیز کے اندر ہمارے پاس 3 کارپوریٹ اسٹریٹجیز تھیں، جس میں ہم نے گروتھ کی بات کی، ہم نے اسٹیبلٹی کی بات کی، اور ہم نے رینیول اسٹریٹجیز کی بات کی۔ گروتھ میں ہم نے فردر اسٹریٹجیز 4 ڈسکس کی تھیں۔ ایک ہم نے بات کی کنسنٹریشن کی، پھر ہم نے بات کی ڈائیورسفیکیشن کی، ہم نے ان ریلیٹڈ ریلیٹڈ کی بات کی، ہم نے انٹیگریشن کی بات کی، ورٹیکل اور ہاریزونٹل انٹیگریشن کی، پھر ہم نے اسٹیبلٹی اسٹریٹجیز کی بات کی، اور پھر ہم نے اس کے بعد جو ہے رینیول اسٹریٹجیز کو دیکھا، اور رینیول اسٹریٹجیز میں ہم نے ریٹرینچمنٹ کی بات کی، اور ہم نے جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کی بات کی۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم اپنے پورٹ فولیو کا انالیسس کیسے کر سکتے ہیں، ایسے پروڈکٹس، ایسے بزنسز، ایسی سروسز کو، اور ایسے اپنی سب فرمز کو، سسٹر کنسرنز جو بزنس فرمز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ویکنس ہے، جہاں پہ کوئی ایشو ہے، یا جو اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ تو ہم نے کہا اس کے لیے ہمارے پاس ایک پورٹ فولیو انالیسس کا ٹول ہے جس کو ہم BCG میٹرکس کہتے ہیں، اور اس میں ہم نے 4 قسم کی سچویشنز کو اسٹڈی کیا، which are question marks, stars, cash cows and dogs، اور ان کو ہم نے اسٹڈی کیا in relationship to 2 things. One is the market share جو کہ X axis پہ لیا جاتا ہے، اور with relationship to industrial growth rate which we considered it on the Y axis. اب it's about time کہ we need to discuss the competitive strategies، اور competitive strategies remember talks about the business levels، جو ہمارے strategic business units ہیں یا ہمارے جو different businesses ہیں ان کی strategies کی بات ہم کریں گے اس میں۔ So competitive strategy کیا ہے؟ A strategy which focuses on how an organization will compete in each of its SBUs, where SBU stand for strategic business units۔ ان اسٹریٹجیز میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈفرنٹ بزنسز ہیں، جو ہمارے ڈفرنٹ بزنس یونٹس ہیں، ان کی کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، وہ کیسے زیادہ کمپیٹیٹو ہو سکتی ہیں، کیسے وہ اپنے کمپٹیشن کو بہتر طور پہ مینیج کر سکتی ہیں۔ اور اگر ہم اپنے بزنسز کی، اپنے بزنس یونٹس کی، اپنے ڈفرنٹ اسٹریٹجک بزنس یونٹس کی رادر اسٹریٹجیز کی بات کریں گے تو وہ اسٹریٹجیز کہلائیں گی کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز۔ میں نے جیسے کہا کہ ہمارا ایک SBU ہے ڈٹرجنٹس کا، اور ایک SBU ہمارا فوڈ پروسیسنگ آئٹمس کا ہے یا پروسیس فوڈ آئٹمس کا ہے۔ تو یہ 2 ہمارے جو SBUs ہیں، اگر ہم ہر SBU کے لیے اسٹریٹجیز بنائیں گے کہ جی اس بزنس کو، فوڈ پروسیسنگ کے بزنس کو ہم نے کیسے امپروومنٹ لانی ہے اس میں، یا ہم نے ڈٹرجنٹس کے اپنے بزنس کو کیسے مور کمپیٹیٹو بنانا ہے، اس میں گروتھ اورینٹڈ بنانا ہے، یا اس کو مور کمپیٹیٹو بنانا ہے، تو جو اسٹریٹجیز ہم ڈیفائن کریں گے یہ کہلائیں گی کمپیٹیٹو اسٹریٹجیز۔ اگر یہ دونوں کام، دونوں جو ہمارے بزنس یونٹس جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ گرو کریں گے تو اوور آل کیا امپروومنٹ آئے گی؟ آپ کی آرگنائزیشن کے ریونیوز امپروو ہوں گے، تو آپ کی آرگنائزیشن کی پرفارمنس امپروو ہوگی، وہ گرو کرے گی۔ سو کمپیٹیٹو اسٹریٹجیز کا مین مقصد 2 ہیں، ایک اپنی بزنس یونٹس کی امپروومنٹ کرنا، اور پھر ایسے امپروومنٹ کرنا کہ جو آرگنائزیشن کی اوور آل پرفارمنس ہے وہ بھی امپروو کرے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہم بار بار ڈسکس کرتے آئے ہیں، دیٹ از کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج، کہ جب ہم فرمز کی بات کرتے ہیں، جب ہم بزنسز کی بات کرتے ہیں کہ دے نیڈ ٹو بی بیٹر ان ٹرمز آف کمپٹیشن، تو ایک ورڈ ہم بار بار یوز کرتے آئے ہیں وچ از کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج۔ اٹ از گیٹنگ این ایڈوانٹیج، اسٹارٹ اے بیٹر پوزیشن ان ٹرمز آف یور کمپیٹیٹرز، کہ آپ اپنے کمپٹیشن میں آپ کو کوئی ایج مل جائے، کوئی ایڈوانٹیج مل جائے، کچھ ایسا آپ کام کر رہے ہو، یا کچھ انٹرنلی آپ کے پاس ایسی چیزیں ہوں کہ جو آپ کو کمپٹیشن میں ایڈوانٹیج دے، ایج دے آپ کو اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں یا اپنی کمپٹیشن کے مقابلے میں۔ سو what is competitive advantage? An organization's distinctive competitive edge، کہ وہ کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسا کام ہو، کوئی ایسے سکلز ہوں، کوئی ایسی پروڈکٹس اور سروسز ہوں جو آپ آفر کر پا رہے ہیں اور آپ کے کمپیٹیٹرز آفر نہیں کر پا رہے، جو آپ کو کمپٹیشن میں ایج دے رہے ہیں۔ So when we talk about competitive advantage, distinctive
ورڈ یوز ہوا ہے ڈسٹنکٹیو. ڈسٹنکٹیو کا مطلب ہے کہ اٹ شوڈ بی سم تھنگ کہ جو کہے کہ یہ فرم, اگر اس فرم کی آپ بات کریں, اس آرگنائزیشن کی بات کریں, ہاں ان کے پاس یہ چیز بہت اچھی ہے, ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے, یا ان کے پاس جو ان کے ورک فورس ہے بہت سکلڈ ہے, کچھ ایسی چیز کوئی ہے, یا یہ جو پروڈکٹ یہ آفر کریں یہ پورے پاکستان میں کوئی بھی آفر نہیں کر سکتا, کسی کے پاس ایسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ وہ یہ پروڈکٹ آفر کر سکے. سو جب آپ بات کرتے ہو کہ ڈسٹنکٹیولی کوئی ایسا کام آپ کی آرگنائزیشن کرے کہ جو اس کو ایج دے دے اگینسٹ اٹس کمپیٹیٹرز ان دا مارکیٹ, تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے, کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. اب رول آف کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا ہے, یعنی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا رول پرفارم کرتا ہے کسی بھی فرم کے لیے. تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کوالٹی ایز اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج, کہ کوالٹی کیا ہے اور وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج میں کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہے. دیکھیں میں نے کئی دفعہ پچھلے لیکچرز میں کوالٹی کو جو ہم نے ڈسکس کیا, تو میں نے یہاں پہ اسپیشلی جب ہم ہسٹری آف مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ کوالٹی از سم تھنگ وچ یو کین ڈسکس ان ٹرمز آف پروڈکٹیوٹی اینڈ ریلائبلٹی. کہ کوالٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ کی ریلائبلٹی بھی امپروو کرتی ہے ان ٹرمز آف دی ان فرنٹ آف یور کسٹمرز, اور پروڈکٹیوٹی بھی امپروو کرنا, یعنی آؤٹ پٹ بڑھانا, ان پٹس کو ریڈیوس کرنا, ویسٹیج کم کرنا, اور فرسٹ ٹائم رائٹ پروڈکٹ بنا دینا وداؤٹ اینی ایررز, دیٹ از آلسو کوالٹی. بٹ کوالٹی کیا کرتی ہے, اٹ ڈیفرینشیٹس دا فرم فرام اٹس کمپیٹیٹرز. اگر آپ ایک کوالٹی پروڈکٹ یا سروس آفر کر رہے ہو تو آپ کو ایک ایڈوانٹیج مل جائے گا, ایک ایج مل جائے گی اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں. It can create a sustainable competitive advantage, اور یہ جو ایڈوانٹیج ہوگا competitive advantage یہ sustainable ہوگا, long term ہوگا, dependable ہوگا. یعنی آپ اگر کوالٹی امپروو کر لیتے ہیں اپنی پروڈکٹس اور سروسز کی, تو لیٹر آن آپ جب competitive advantage کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے باقی جو کام آپ کر رہے ہیں competitive edge لینے کے لیے اس میں اس کا زیادہ رول ہو, یہ کو زیادہ آپ کو گین دے سکے, اس کا بینیفٹ بھی آپ کو زیادہ ملے, لانگ ٹرم ہو, سسٹینیبل ہو. It represents the company's focus on quality management to achieve continuous improvement and meet customers' demand for quality. Whenever we talk about quality, it's about continuous improvement. کہ آپ continuously اپنی products اور services میں improvement لے کے آئیں. اور اگر ایسا کر رہے ہیں آپ تو, اور آپ کسٹمر کی نیڈس کو سامنے رکھ کے کنٹینیوسلی اپنی پروڈکٹس کو امپروو کر رہے ہیں, اپنی سروسز کو امپروو کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ کا کسٹمر خوش ہوگا, سیٹسفائیڈ ہوگا, آپ کی پروڈکٹس اور سروسز پرچیز کرے گا. جب پرچیز کرے گا آپ کا مارکیٹ شیئر امپروو ہوگا, جب مارکیٹ شیئر امپروو ہوگا تو آپ کی بزنس جو ہے وہ سٹار میں کنورٹ ہو جائے گا, آپ کے مارکیٹ شیئر جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا, امپروو ہو جائے گا, پرووائڈیڈ کہ جو انڈسٹری ہے وہ بھی گرو کر رہی ہے. بٹ کوالٹی کیا کرتی ہے ایز آف دس پوائنٹ, کہ کوالٹی کیا ہے, کنٹینیوس امپروومنٹ ہے, کیپنگ ان ویو دی کسٹمرز ڈیمانڈ اور کسٹمرز ریکوائرمنٹس. اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ایک ماڈل ہے جس کو ہم پورٹرز 5 فورسز ماڈل کہتے ہیں. اس میں یہ 5 فورسز ہیں جن کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. اب یہ 5 فورسز کون سی ہیں؟ the first one is new entrant, then buyers, suppliers, substitutes and intensity of rivalry among current competitors. 5 ایسی فورسز ہیں جو اوور آل مارکیٹ کو افیکٹ کرتی ہے, یا آپ کو جو ہے جو اوور آل مارکیٹ فورسز ہیں وہ آپ کی اوور آل جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں. پہلا ہے نیو انٹرنٹ, کہ تھریٹ کیا ہے نیو انٹرنٹ کے لیے. نیو انٹرنٹ کا مطلب ہے اگر کوئی نیا بزنس مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا, اکنامکس میں بھی دیکھیں گے آپ لیکچرز میں, کہ ایک ایسی فرم جو جب انٹر ہوتی ہے ایک ایسی مارکیٹ کے اندر جہاں پہ جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ ویل اسٹیبلشڈ ہیں, تو وہاں بیریئرز ٹو انٹری جو ہوتے ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں, یعنی اتنا آسانی سے آپ اپنی جگہ نہیں بنا سکتے, کیونکہ جو اسٹیبلش کمپیٹیٹرز ہیں
ان کی پروڈکٹس ان کی سروسز ویل نون ہیں, لوگ آلریڈی یوز کر رہے ہیں, تو پھر ایک ایسی پروڈکٹس اور سروسز کے مقابلے میں جو بڑے عرصے سے مارکیٹ کے اندر ہیں, آپ کو اپنی پروڈکٹس اور سروسز آفر کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. آپ کے لیے بیریئرز ہائی ہوں گے, تھریٹس ہائی ہوں گے کہ پتہ چلے میں اتنی انویسٹمنٹ کر کے اس مارکیٹ میں گیا ہوں, بزنس شروع کیا اور میرا بزنس نہ چل سکے. سو فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ از نیو انٹرنٹس ان ٹرمز آف دی تھریٹس آف نیو انٹرنٹس. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو بھی تھریٹ رہتا ہے. اگر آپ اپنے بزنس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی تھریٹ ہے آف نیو انٹرنٹس, کیونکہ بیریئرز تو آپ کے لیے بھی ہیں اور بیریئرز ان کے لیے بھی ہیں. آپ کے لیے کیا ایشو ہے یہاں پہ کہ یو آر فیلنگ اے تھریٹ آف نیو انٹرنٹ, کہ آپ کو ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہے گا, آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک پریشانی رہے گی کہ کہیں کوئی نیا کمپیٹیٹر مارکیٹ میں نہ آ جائے جو نئی ٹیکنالوجی, نئی بہتر پروڈکٹس اور سروسز آپ سے آفر نہ کر دیں. سو تھریٹ آف نیو انٹرنٹ بھی ہے. تھریٹ آف نیو انٹرنٹ آپ کو ہے, بیریئرز ٹو انٹری اس کے لیے ہے جو باہر سے آ رہا ہے. بٹ وی آر ڈسکسنگ اٹ فرام دی فرمز پوائنٹ آف ویو. تو فرمز کو ہمیشہ یہ تھریٹ رہتا ہے کہ کوئی نیو انٹرنٹ مارکیٹ میں نہ آ جائے, کیونکہ جب بھی نیو انٹرنٹ مارکیٹ میں آئے گا وہ مارکیٹ کو اسٹڈی کر کے آئے گا, وہ بیریئرز کو اسٹڈی کر کے مارکیٹ میں آئے گا, اپنی جگہ بنانے کے لیے آئے گا, تو پھر وہ آپ سے بہتر ٹیکنالوجی, بہتر پروڈکٹس اور سروسز کو لا سکتا ہے. اس کے ہمیشہ چانسز ہوں گے. پھر آپ کو سپلائرز کی طرف سے کیا ایشو ہوتا ہے, سپلائرز کیا پرابلمز یا ایشوز کریٹ کر سکتے ہیں. دے ہیو اے بارگیننگ پاور. دیکھیں سپلائرز کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہوتی ہے. بارگیننگ پاور ابھی ہم دیکھیں گے بائرز کے پاس بھی ہوتی ہے, بٹ سپلائرز کے پاس کیا بارگیننگ پاور ہے. وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جی وی آر پرووائڈنگ یو ود دیز ریسورسز, ہم آپ کو یہ را مٹیریل یا یہ سروسز دے رہے ہیں, ہمارے پاس آپ کے سے مقابلے میں جو ہے ہمارے پاس یہ بارگیننگ پاور ہے. آپ ہم سے مال لینا چاہتے ہیں, آپ ہم سے را مٹیریل لینا چاہتے ہیں, یہ چیزیں آپ کو چاہیے, ہم تھوڑی سی پرائس زیادہ دیں گے. پر کیوں وہ ان کے پاس بارگیننگ پاور ہوتی ہے؟ بیکاز وی ایز اے فرم آر ڈیپینڈنٹ اپون سپلائر. اور یاد رہے کہ اسی وجہ سے کہا یہ گیا تھا کہ انٹیگریشن میں, بیکورڈ ورٹیکل انٹیگریشن میں ہم کوشش کرتے ہیں, وہ گروتھ اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم کیوں اس کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ جو سپلائرز کا پریشر ہے, جو بارگیننگ وہ ہم سے کرتے ہیں, اس سے کسی حد تک جان چھڑا سکیں. تو بارگیننگ پاور سپلائرز کے پاس رہے گی. جب تک آپ سپلائرز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, they will be holding some kind of bargaining power in terms of price اور in terms of quantity اور other issues, تو وہ بارگیننگ پاور ان کے پاس رہے گی. تھرڈ کمپوننٹ جو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے اس ماڈل میں, 5 forces ماڈل میں, that is supply, these are the buyers. اور buyers کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہوتی ہے. buyers آپ کے immediate buyers کون ہوتے ہیں؟ جو بگ ڈسٹریبیوٹرز ہیں یا جو بلک بائرز ہیں, جو آگے ریٹیلرز کو دیتے ہیں, ریٹیلرز آگے کسٹمرز کو جا کے سیل کریں گے, وہ بھی آپ کے پاس بارگیننگ پاور ان کے پاس ہوتی ہے, کیونکہ آپ اگین ان پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہیں. وہ آپ سے سامان خرید رہے ہیں. اب آپ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نہیں وہ بھی تو ہمارے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ہم فرمز کے پوائنٹ آف ویو سے اس ماڈل کو دیکھ رہے ہیں کہ فرم جب دیکھتی ہے کہ اس کے جو بائرز ہیں ان کے پاس کچھ بارگیننگ پاور ہے, وہ ہم سے جب مال خریدیں گے, پروڈکٹس یا مرچنڈائز پرچیز کریں گے, تو وہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم اتنا سامان خریدیں گے, ہمیں آپ کچھ ڈسکاؤنٹ دیں, ہم تو آپ کے پرانے بائر ہیں, آپ کو چاہیے کہ ہمیں کچھ کریڈٹ دیں. تو یہ بھی بارگیننگ پاورز ہیں جو آپ کے بائرز کے طرف ہوتی ہیں. پھر آ جاتا ہے سبسٹیچیوٹس, تھریٹ آف سبسٹیچیوٹ. سبسٹیچیوٹ کیا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ آفر کر رہے ہیں, پتہ چلے اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ مارکیٹ میں آ گیا, نیم البدل مارکیٹ میں آ گیا ہے. آپ ایک پروڈکٹ آفر کرتے آ رہے ہیں, پتنی کئی سالوں سے بنا کے بیچ رہے ہیں, اور اس کا سبسٹیچیوٹ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. مجھے کوئی خاص ایگزامپل تو ذہن میں نہیں آ رہی, بٹ لیٹ سے آپ جو ہے وہ ٹوتھ پاؤڈر بناتے تھے, بہت چلتا تھا آپ کا یہ ٹوتھ پاؤڈر, پارٹیشن سے پہلے لوگ اس نام کو جانتے تھے, اور پھر ملٹی نیشنل مارکیٹ میں آ گئی, انہوں نے ٹوتھ پیسٹ بنا کے بیچنی شروع کر دی, اور ٹوتھ پیسٹ کو ایز اے پروڈکٹ کسٹمرز نے بہت زیادہ پسند کیا. وہ جو ٹوتھ پاؤڈر کا مارکیٹ شیئر ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا,
اس کو ریپلیس کر دیا ٹوتھ پیسٹ نے. اب دیر از اے سبسٹیچیوٹ, دانت تو صاف دونوں ہی کر رہے ہیں, سبسٹیچیوٹ آ گیا ہے کہ آپ ٹوتھ پاؤڈر کی جگہ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کر لیں. سو فرم کو کس کی طرف سے ایشو رہتا ہے؟ سپلائرز کی طرف سے. فرمز کو کس کی طرف سے ایشو رہتا ہے؟ بائرز کی طرف سے. فرمز کو کس کی طرف سے ایشو رہتا ہے؟ سبسٹیچیوٹ کی وجہ سے. فرمز کو کس کی طرف سے تھریٹ رہتا ہے؟ نیو انٹرنٹس کی طرف سے, کہ نیا کمپٹیشن مارکیٹ میں نہ آ جائے. 4 فورسز تو یہ ہو گئی. 5ویں فورس کیا ہے؟ وہ سینٹر میں آپ کو ماڈل کے نظر آ رہی ہے. دیٹ از دی رائیولری امنگ دی ایگزسٹنگ اور کرنٹ کمپیٹیٹرز, کہ جو فرمز ابھی مارکیٹ میں, ہم چند فرمز جو مارکیٹ میں ابھی ہیں, ان کا جو آپس کا کمپٹیشن ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے, یہ بھی ایک فورس ہے. سو جب ہم اس ماڈل کی بات کرتے ہیں, ہمیں 5 فورسز ہیں. when we talk about a firm, these forces are known as Porter's 5 forces model. یہ جو ماڈل ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ کے پاس 5 کمپوننٹس ہیں. تھریٹ آف اے سبسٹیچیوٹ, تھریٹ آف اے نیو انٹرنٹ, 2 تھریٹس ہیں, 2 بارگیننگ پاورز ہیں, بارگیننگ پاور آف سپلائرز اینڈ بارگیننگ پاور آف بائر, اور سینٹر میں آپ کو 5واں کمپوننٹ نظر آ رہا ہے which is the rivalry among اور intensity of the rivalry among the current competitors. جو آپ کے مارکیٹ کے کرنٹ کمپیٹیٹرز ہیں, ان کا آپس میں کیا کمپٹیشن ہے. اب تھوڑا سا بریفلی ان کو دیکھ لیتے ہیں. تھریٹ آف نیو انٹرنٹ کیا ہے؟ the ease or difficulty with which new competitors can enter in the industry. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ مارکیٹ میں بیریئرز ہائی ہیں, لو ہے. تھریٹ کیا ہے؟ تھریٹ لیول کیا ہے؟ اگر بیریئرز ہائی ہوں گے تو تھریٹ لیول لو ہو جائے گا. اگر بیریئرز لو ہیں, آسان ہے مارکیٹ میں انٹر ہونا, تو پھر تھریٹ لیول ہائی ہو جائے گا, کیونکہ پھر تو کوئی بھی بزنس اور فرم مارکیٹ میں انٹر ہو سکتی ہے. تھریٹ آف سبسٹیچیوٹ, میں نے کہا کہ ٹوتھ پاؤڈر کی جگہ آپ ٹوتھ پیسٹ, آپ ٹوتھ پاؤڈر بناتے تھے, پارٹیشن سے پہلے بناتے تھے, اس کا سبسٹیچیوٹ مارکیٹ میں آ گیا, ٹوتھ پیسٹ آ گئی. ٹھیک ہے, دانت تو دونوں ہی صاف کر رہے ہیں. سو سبسٹیچیوٹ کا بھی تھریٹ ہمیشہ رہے گا کہ جو پروڈکٹ اور سروسز ہم آفر کر رہے ہیں اس کو وہ ٹوٹلی ریپلیس ہو جائے, کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آ جائے. So the extent to which switching cost and brand loyalty affect the likelihood of customers adopting substitute products and services. تو آپ کو سوئچ کرنا پڑے گا, اس کی کوئی کاسٹ آپ کے اوپر آئے گی, آپ بھی نئی ٹوتھ پیسٹ بنانا شروع کر دیں. آپ برانڈ نیم وہی چل رہا ہے آپ کا, آپ پہلے ٹوتھ پاؤڈر بھی بناتے تھے, وہ بھی چل رہا ہے مارکیٹ میں, لیکن ٹوتھ پیسٹ بھی اب آپ نے بنانی شروع کر دی ہے, مجبوری ہے, کیونکہ سبسٹیچیوٹ کے طور پہ باقی فرمز نے یہ بنانا شروع کر دیا, آفر کرنا شروع کر دیا ہے. Bargaining power of buyers کیا ہے؟ The degree to which buyers have the market strength to hold sway over and influence competitors in an industry. Buyers ہمیشہ جو ہیں وہ انڈسٹری میں کمپٹیشن کو افیکٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ they have the bargaining power. کچھ بلک بائرز ہوتے ہیں, کچھ کارپوریٹ بائرز ہوتے ہیں, کوئی جو ہے وہ they do have the bargaining power. کوئی آپ کا بہت پرانا بائر ہوتا ہے, وہ ہمیشہ سے آپ سے لے رہا ہے, سول بائر ہے آپ کا, وہ جو ہے وہ سول ڈسٹریبیوٹر ہے, تو وہ صرف آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, آپ صرف اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, تو دیٹ آلسو ہیلپس اے بارگیننگ پاور. بارگیننگ پاور آف سپلائرز کیا ہے؟ دیٹ دا ریلیٹیو نمبر آف بائرز ٹو سپلائرز اینڈ تھریٹس فرام سبسٹیچیوٹس اینڈ نیو انٹرنٹس افیکٹ دا بائر سپلائر ریلیشن شپ. اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس پہ افیکٹ کرتی ہیں؟ بائر سپلائر ریلیشن شپ پہ. زیادہ کمپیٹیٹرز مارکیٹ میں ہوں گے تو سپلائرز تو لمیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, ان لمیٹڈ ایک آئیڈیل سینیریو ہوتا ہے اکنامکس میں, بٹ لمیٹڈ بائرز ہوتے ہیں, لمیٹڈ سپلائرز ہوتے ہیں آپ کے, آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس بارگیننگ پاور ہوتی ہے, وہ اگر آپ کو سامان نہ دیں, آپ کے کمپیٹیٹر کو دے دیں, تو کمپیٹیٹر کا کام تو چل پڑے گا, آپ کا کام رک جائے گا. سو دیٹ مینس دیر از آلویز اے پاور tussle going on between the supplier and the different firms in the market, اور between you and your competitors, کہ میں اس سپلائر سے پہلے زیادہ مال لے لوں, زیادہ ریسورسز, زیادہ انپٹس, را مٹیریل وغیرہ لے لوں, دوسرے کو کم ملے, تاکہ وہ کم بنائے گا تو مجھے تھوڑا ایج ملے گا. ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اس کو آپ ڈفرینٹ میتھڈ سے دیکھ سکتے ہیں, بٹ بائر سپلائر ریلیشن شپ جو ہے اس میں بارگیننگ پاور ہمیشہ جو ہے وہ جو بائر کی طرف ہوتی ہے اور سپلائر کی طرف ہوتی ہے, اور فرم جو ہے وہ دونوں سے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو. کرنٹ رائیولری کا مطلب ہے دا انٹینسٹی آف کمپٹیشن بٹوین دا فرمز, کہ جو کرنٹ کمپٹیشن چل رہا ہے اس کی رائیولری کیا ہے. کمپٹیشن انٹینس ہے, بہت زیادہ انٹینس ہے,
جب انٹینس کمپٹیشن ہوتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ when the competition is intense تو پھر بہت زیادہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنی پروڈکٹس اور سروسز کو مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے. کئی دفعہ آپ کو پرائس کم کرنی پڑتی ہے, کئی دفعہ آپ کو کوانٹٹی بہتر دینی پڑتی ہے, کوالٹی بہتر دینی پڑتی ہے. So the intensity among rivals increases when the industry growth rates slow, demand falls and product prices descend. میں نے یہی کہا rivalry کب بڑھ جاتی ہے؟ جب گروتھ کوئی اتنی زیادہ نہ ہو رہی ہو مارکیٹ میں اور پرائسز کے اوپر بات چلی جائے کہ جو پرائس کم کرے گا اس کی پروڈکٹ تھوڑی زیادہ بک جائے گی. سو کوالٹی کی بات ہونی شروع ہو جائے, کوانٹٹی کی بات ہونی شروع ہو جائے, کم پرائس پہ زیادہ کوانٹٹی کوئی آفر کر دے, تو وہ بھی یہ ڈفرینٹ ایشوز ہیں. لیکن جب گروتھ سلو ہو تو اس وقت یہ ایشوز اور انٹینس ہو جاتے ہیں. جب گروتھ ریٹ مارکیٹ کا یا انڈسٹری کا بڑھے گا تو اس وقت پہ سارے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں, اس وقت یہ انٹینسٹی لو ہو جاتی ہے. تو جب گروتھ ریٹ لو ہوگا انٹینسٹی ہائی ہوگی, جب گروتھ ریٹ ہائی ہوگا تو انٹینسٹی لو ہو جائے گی. اب ہمارے پاس ٹائپس آف کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ جب کمپٹیشن آ جائے, جب ہم ڈفرینٹ بزنسز کے درمیان کمپٹیشن آ جائے یا ہم بزنسز کی بات کریں تو بزنسز کون سے ایسے اسٹیپس لیتی ہیں, کون سی ایسی اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرتی ہیں جس سے اس کو فائدہ ہو. So first one is called cost leadership strategy. دیکھیں کاسٹ لیڈرشپ کیا ہے. میں اس کو اگر آپ کو پرائس کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں کہ بیکمنگ پرائس لیڈر ان دا مارکیٹ بھی ایک اسی کا دوسرا میتھڈ ہے, وے آف ڈسکسنگ ہے. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہم نے ایز اے بزنس اپنی کاسٹ کو کم کر لیا ہے, ہم نے انٹرنلی اپنی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کیا, یعنی اپنی آؤٹ پٹس کو انکریز کیا, ان پٹس کو ریڈیوس کیا, ہم نے اپنی ویسٹیج کو ریڈیوس کیا, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوا یہ کہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ ہم نے کسی طریقے سے کم کر لی ہے. کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, ہم نے لیٹ سے سپلائر کو ریموو کر کے خود سپلائی کرنا شروع کر دیا ہے, اپنے سپلائی کا کمپنی ڈیولپ کر لیا ہے, وہ ہمیں مٹیریل دے رہا ہے, یعنی ہمارا ہی ایک بزنس جو ہے وہ ہمارا سپلائر بن گیا ہے, وہ ہمیں بیکورڈ ورٹیکل انٹیگریشن کے بعد. یا ہم نے ڈسٹریبیوشن میں ڈسٹریبیوٹر کو ایلیمنیٹ کر دیا اور خود اپنی ڈسٹریبیوشن کرنی شروع کر دی ہے, اس سے بھی ہمارے کچھ مارجنز بچ گئے. ان مارجنز کو ہم نے کیا کیا, اس کو ہم نے اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کر لیا, یعنی اپنے خرچے کم کر لیے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کاسٹ کم کر لیں گے تو آپ کا پروفٹ پہ کیا اثر ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اگر آپ ریونیوز میں سے کاسٹ یا ایکسپنسز کو مائنس کریں تو آپ کا پروفٹ یا لاس نکلتا ہے. ریونیوز میں آپ لیٹ سے ریونیو بھی ادھر کے ادھر ہی ہوں, لیکن آپ نے کاسٹ کم کر لی تو ریونیوز مائنس کاسٹ کا جو آنسر ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ آئے گا, یعنی پروفٹ آپ کا بڑھ جائے گا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ریڈیوس کر دیں اپنی کاسٹ اور ہم اس کا ایفیکٹ پرائس میں دیکھیں. پہلے لیٹ سے میں آپ کو دو سینیریوز دے رہا ہوں. ایک سینیریو یہ ہے کہ ہمارا جو کاسٹ تھا پہلے وہ 10 روپے تھا ایک کوئی پروڈکٹ بنانے میں, اور ہم اس کو 20 روپے کی 15 روپے کی بیچ رہے تھے, لیٹ سے چلے اس طرح کر لیتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی کاسٹ کم کر لی, اب ہماری 10 روپے کی بجائے 8 روپے کا وہ آئٹم تیار ہو رہا ہے, اور ہم نے یہ کہا کہ پروفٹ مارجن ادھر کا ادھر ہی ہے. دیکھیں پہلے بھی آپ کو 5 روپے مل رہے تھے, 15 کی بیچ رہے تھے, 10 کی بنا رہے تھے, اب آپ 8 کی بنا رہے ہیں اور 13 روپے کی آپ بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں. پرائس پہلے 15 تھی اب 13 پہ آ گئی, پرائس کم ہو گئی ہے, مارجن وہی کا وہی ہے, وہ پہلے بھی 5 روپے تھا ابھی بھی 5 روپے ہے. میں نے یہی کہا تھا کہ کاسٹ اور پرائس کا ریلیشن شپ ہے اس میتھڈ میں, اسٹریٹجی میں. ہم اگر اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کر لیں اور ہم اس بیسس پہ مارکیٹ لیڈر بن جائیں تو یہ کہلائے گا کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی. یا آپ یہ کہہ لیں دوسری طرف کہ ہم اپنی پرائس مارکیٹ میں باقیوں کے مقابلے میں کم کر لیں. کب کریں گے؟ جب آپ کاسٹ کم کر لیں گے. یا اس طرح کہہ لیں پرائس ریڈیوس کر لیں اور پرائس کی بیسس کے اوپر ہم مارجن ہمارے وہیں پہ ہی ہیں, ہمارا پروڈکٹ کی کوالٹی کوانٹٹی وہی ہے, ہم نے پرائس کم کر لیا تو پھر بھی آپ مارکیٹ میں لیڈر بن جائیں گے, کیونکہ اب آپ کی پرائس کم ہے, پروڈکٹ سب کی ایک جیسی ہے لیکن آپ کی پرائس کم ہے.
تو آپ کی کاسٹ بھی کم تھی. تو یا تو کاسٹ کی بیس پہ آپ لیڈر بن جائیں یا پرائس کی بیس پہ بن جائیں. ایسی اسٹریٹجی جو آپ کو کاسٹ یا پرائس کی بیسس پہ مارکیٹ لیڈر بنا دے اس کو ہم کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی کہتے ہیں. اب یہ جو 3 اسٹریٹجیز ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کو مارکیٹنگ میں بھی نظر آئیں گی, یہ آپ کو مینجمنٹ میں بھی نظر آئیں گی, لہٰذا میں نے تھوڑا سا اس پہ زیادہ فوکس کیا ہے. سیکنگ ٹو اٹین دا لوئسٹ ٹوٹل اوور آل کاسٹ ریلیٹو ٹو ادر انڈسٹری کمپیٹیٹرز. وہی بات کہ آپ مارکیٹ لیڈر بن جائیں. کیونکہ آپ نے کاسٹ اپنی کم کر لی ہے, کاسٹ آپ کی کم ہے, اس بیسس پہ اب آپ جب چاہے پرائس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور آپ کمپٹیشن کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. آپ پرائس کم کر دیں تو آپ بہتر ایج مل جائے گی آپ کو, کیونکہ زیادہ اب لوگ آپ کی طرف فوکس ہو جائیں گے کسٹمرز. اگر آپ پرائس بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسٹمر کے پاس چوائس ہو جائے گی, وہ آپ کی پروڈکٹ لے یا کسی اور کی لے. سو اگر کاسٹ کی بیسس کے اوپر آپ کمپٹیشن کو بہتر طریقے سے مینیج کر پائیں تو اس اسٹریٹجی کو ہم کہتے ہیں کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی, کیونکہ آپ لیڈر بن گئے ہیں مارکیٹ میں, کاسٹ آپ کی کم ہے. جب کاسٹ آپ کے کنٹرول میں ہوگی تو آپ پرائس کو جب مرضی چھیڑ دیں, آپ کمپٹیشن کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں گے. دوسری کہلاتی ہے ڈفرینسیشن اسٹریٹجی. ڈفرینسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں نہ پرائس کو چھیڑے ہیں نہ کاسٹ کو چھیڑے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں چھیڑیں گے تو صحیح, ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت تو اس پہ افیکٹ آئے گا, بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پروڈکٹ ہم آفر کر رہے ہیں یا جو سروس ہم آفر کر رہے ہیں وہ باقیوں سے بہتر ہے. ہم ڈفرینسیشن کریٹ کر رہے ہیں, ہم ایک فرق کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے کسٹمرز کے سامنے کہ جی ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ دوسروں سے بہتر ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں ٹیٹرا پیک کے ایڈز وغیرہ مارکیٹ میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دودھ اچھا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پیکڈ ہے, حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اس کو ہم نے پیک کیا ہے, اس وجہ سے یہ دودھ بہتر ہے. اب وہ ڈفرینسیشن کریٹ کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھلا دودھ جو ہے وہ دودھ تو دونوں ہی ہیں, جو پیکڈ آ رہا ہے جو کھلا دودھ آ رہا ہے, لیکن جو کھلا دودھ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہم جو پیک کر کے آپ کو بیچ رہے ہیں وہ اچھا ہے, کیونکہ اس میں جناب 7-8 لیئرز ہیں, پروٹیکٹیو لیئرز ہیں, اس کو الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے, UHT کیا گیا ہے, اٹس اے ویری گڈ ملک, اس کو آپ جب کنزیوم کریں فریش ہوگا, یہ ہوگا یہ ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے اگر میں نے پیکنگ اچھی کی, میں نے اس کے لیے کوئی اچھی ٹیکنالوجی استعمال کی, وہ فری میں تو نہیں آئے گی. اسی وجہ سے وہ جو کھلا دودھ ہے وہ سستا ملتا ہے اور جو پیکڈ ملک ہے وہ مہنگا ملے گا. مہنگا کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک ڈفرینسیشن کریٹ کرنے کے لیے کچھ خرچہ کیا ہے, وہ خرچہ میں نے ریکور کرنا ہے. بٹ آپ نے کمپٹیشن کو, ہم ان ٹرمز آف کمپٹیشن بات کریں تو ہم بہتر کمپٹیشن کو مینیج کر پا رہے ہیں, کیونکہ لوگ اب اس دودھ کی طرف جائیں گے, اس دودھ کو پرچیز کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے لیے ہم نے ایک مارکیٹ میں ڈفرینسیشن کریٹ کی ہے کہ جی یہ بہتر ہے آپ کے لیے کیونکہ یہ جناب بیسٹ ہے, اس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پیک کیا ہے. اب پرائس پہ اس کا کیا افیکٹ ہے؟ جب ڈفرینسیشن آپ کریٹ کرتے ہیں, میں 2-3 چیزیں یہاں پہ ساتھ لے کے چل رہا ہوں, یہ کانسیپٹس آپ کے ذہن میں بیٹھنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں جب ہم نے کاسٹ یا پرائس کی کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی کی بات کی تھی, ہم نے کہا کہ ہم اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کر کے مارکیٹ لیڈر بن جائیں. ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی جو ہوتی ہے اس کا فوکس ساری مارکیٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی سیگمنٹ کی ہم بات نہیں کر رہے, پوری مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ڈفرینسیشن کی بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ ہم نے یہ نیا ایک مارکیٹ کر رہے ہیں دودھ جو کہ ٹیٹرا پیک ہے, جو نارمل دودھ جو کھلا دودھ ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا سا ظاہری بات ہے مہنگا بک رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فوکس پوری مارکیٹ ہے؟ نہیں, وہ فوکس, وہ سیگمنٹس کچھ اس میں سے نکل جائیں گی جو اس دودھ کو افورڈ نہیں کر سکتی, اور زیادہ تر سیگمنٹس آپ کے پاس بچ جائیں گی جو یہ دودھ افورڈ کر سکتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی میں ساری مارکیٹ کے سارے سیگمنٹ شامل ہوتے ہیں, جبکہ ڈفرینسیشن اسٹریٹجی میں جب آپ ڈفرینسیشن کریٹ کرتے ہیں کسی پروڈکٹ میں, اس کا تھوڑا سا کاسٹ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ مارکیٹ سیگمنٹس کی جو پاکٹ ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. سو کچھ سیگمنٹس آپ کی جو ہے وہ مارکیٹ میں آپ کی اس پروڈکٹ کے لیے
اس کے فوکس میں سے نکل جاتی ہے, بٹ زیادہ تر سیگمنٹس کو آپ ابھی بھی ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. Am I clear about this؟ میں دوبارہ تھوڑا سا بتا رہا ہوں, کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی پوری مارکیٹ کو فوکس کر رہی ہوتی ہے, ساری سیگمنٹس کو فوکس کر رہی ہوتی ہے. ڈفرینسیشن اسٹریٹجی میں جب آپ ڈفرینسیشن کریٹ کرتے ہیں, جیسے یہاں پہ کہا attempted to create a unique and distinctive product or service for which customers will pay a premium, جس میں کسٹمرز کو تھوڑا سا زیادہ پے کرنا پڑے گا. جب وہ تھوڑا سا زیادہ پے کریں گے تو کچھ ایسے مارکیٹ کے سیگمنٹس ہوں گے جو وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے. تو پہلے پوری مارکیٹ آپ کا فوکس تھا, اب اس میں سے کچھ سیگمنٹس نکل جائیں گے, بٹ زیادہ سیگمنٹس ابھی بھی آپ کی اس پروڈکٹ کو پرچیز کر پائیں گے, لیکن اس کو پرچیز کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا پریمیم پے کرنا پڑے گا. وہ جب کوالٹی آپ نے کہا کہ جی دودھ اچھا ہے, فریش ہے, بیماریوں سے پاک ہے, تو پھر اس کا ان کو پریمیم دینا پڑے گا, کچھ ایکسٹرا دینا پڑے گا. وہ ایکسٹرا آپ کے کہاں کام آئے گا؟ وہ جو آپ نے ایک ڈیفرینسیشن کریٹ کرنے کے لیے جو خرچہ کیا ہے وہ ریکور کرنے میں آپ کا کام آئے گا. تھرڈ اسٹریٹجی جو ہوتی ہے اس کو ہم فوکس اسٹریٹجی کہتے ہیں. اس کو نیش مارکیٹنگ میں اس کو نیش مارکیٹنگ کہتے ہیں, ویسے یہ فوکس اسٹریٹجی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اب ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہم نے کہ جی ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ پوری مارکیٹ کے لیے نہیں ہے. اس پروڈکٹ میں جو ہے اس میں ایسے فیچرز ہیں, اتنا اس میں کی ڈیولپمنٹ میں خرچہ آیا ہے کہ یہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ایک ایسی اسٹریٹجی جو فوکس کرے صرف مارکیٹ کے کچھ سیگمنٹس پہ, نیش پہ, ٹھیک ہے, وہ کہلاتی ہے فوکس اسٹریٹجی. دیکھیں کاسٹ لیڈرشپ میں پوری مارکیٹ آپ فوکس میں تھے, اس کو اٹینڈ کر رہے تھے. ڈفرینسیشن میں آپ اکثر مارکیٹ کے سیگمنٹس کو فوکس کر رہے تھے, کچھ نکل گئے تھے جو افورڈ نہیں کرتے تھے. اب آپ ایسی پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں جو کسٹمائزڈ ہے, جو کسٹمر کی ایگزیکٹ ڈیمانڈ کے مطابق بنا رہے ہیں. اس کا خرچہ بھی پھر بنانے کا زیادہ آ رہا ہے, تو پھر جب خرچہ زیادہ ہوگا تو پھر آپ اس کی پرائس بھی زیادہ رکھیں گے. جب آپ پرائس اور زیادہ رکھیں گے تو پھر زیادہ تر مارکیٹ کی سیگمنٹس اس کو افورڈ نہیں کر سکتی, کچھ افورڈ کر پائیں گی. ایسی اسٹریٹجی جو پوری مارکیٹ کی بجائے کسی مارکیٹ کے سیگمنٹ پہ فوکس کر رہی ہو, ایسی پروڈکٹ سروسز کو ڈیولپ کر رہی ہو, وہ کہلاتی ہے فوکس اسٹریٹجی. Using a cost differentiation advantage to exploit a particular market segment rather than the larger market. پوری مارکیٹ کے مقابلے میں آپ کسی مارکیٹ کے سیگمنٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہوں, that is called focus strategy. Last component of the chapter is about strategic management as of today. دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں. کچھ ہمیں اسٹریٹجک فلیکسیبلٹیز نظر آتی ہیں, یعنی کچھ نیو ڈائریکشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں آرگنائزیشن اسٹریٹجیز میں. ان نیو ڈائریکشنز کو ہم بریفلی ڈسکس کرنے لگے ہیں. ای بزنس ہے, اب بزنس جو ہے وہ الیکٹرانک ہو چکا ہے, ویب سائٹس ڈیولپ ہو چکی ہیں, انٹرنیٹ بہت کامن ہو چکا ہے. سو بزنسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ الیکٹرانکلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ای میلز پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اور آپ ایٹ ون ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اب کمپٹیشن بھی گلوبل ہو چکا ہے, ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہے. یہاں پاکستان میں اگر مارکیٹ شام ہو چکی ہے تو وہاں پہ دن ہو رہا ہوگا کہیں پہ. سو کمپٹیشن از آلویز ان ایکشن. کسٹمر سروسز امپروو ہو رہی ہیں, نئی ڈائمینشنز اس میں ایڈ ہو رہی ہیں, اور انوویشنز آ رہی ہیں. انوویشنز کس سینس میں آ رہی ہیں یہ اب ہم کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. Creating strategic flexibility کیا ہے؟ Knowing what's happening with strategies currently being used by monitoring and measuring results. کہ آپ مانیٹر کرتے ہو, میئر کرتے ہو ریزلٹس کو, اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہو کہ کرنٹلی مارکیٹ میں کون کون سی اسٹریٹجیز ان ایکشن ہیں. You encourage your employees to open about disclosing and sharing negative information. اب آپ اتنے فلیکسیبل ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو بک اپ کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی ان کو نیگیٹو چیز نظر آئے تو وہ اس کو ہائی لائٹ کریں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کے لیے ہی اچھا ہے. سو یو آر ٹرائنگ ٹو بیکم, یور آرگنائزیشنز آر ناؤ بیکمنگ فلیکسیبل. ٹرائی ٹو گیٹ نیو آئیڈیاز اینڈ پرسپیکٹیوز فرام آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم صرف ان سائڈ آرگنائزیشن میں ہی بات کریں جہاں سے آپ کو اچھا آئیڈیا ملے. بے شک وہ کوئی باہر کا بندہ ہو, باہر کی آرگنائزیشن ہو, باہر کا کمپوننٹ ہو, اگر آپ کو کوئی اچھا آئیڈیا یا تھاٹ مل رہی ہے اس کو ہم لینا چاہیے. اور these are new things which are now adding up. Have multiple alternatives when making strategic decisions. یہ تو شروع سے ہم کہتے آئے ہیں کہ اچھا بزنس ڈیسیجن وہ ہوتا ہے
جو مور دین ون الٹرنیٹیوز کو کمپیئر کر کے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از وی شوڈ لرن فرام آور مسٹیکس. ہمیں اپنی مسٹیک سے لرن کرنا چاہیے. ای بزنس کی بات ہو رہی تھی, کاسٹ لیڈرشپ پہ یہ کیسے افیکٹ کرتی ہے. آن لائن ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں, بڈنگ ہو رہی ہے, آرڈر پروسیسنگ ہو رہی ہے, انوینٹری کنٹرول کیا جا رہا ہے. یہ ایسے میکینزمز ہیں جس میں اب آپ کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اتنی, سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے. آپ یو کین کیپ این آئی. سو آپ کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بھی سموتھ ہو گئی ہے, اننیسیسری ڈیلیز نہیں ہے, اننیسیسری کاسٹ ایلیمینیٹ ہو گئی ہیں. ڈفرینسیشن آپ کیسے کریٹ کرتے ہیں الیکٹرانک بزنس کے تھرو, کہ آپ اپنی انٹرنیٹ بیسڈ انفارمیشن سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. لوگ آن لائن جا کے آرڈر پلیس کر دیتے ہیں. دے کین آلسو کیپ این آئی کہ جی بزنس آرڈر ان کو کتنے دنوں میں مل جائے گا, آپ کا آرڈر کہاں تک پہنچا ہے, اس آرڈر میں آپ امینڈمنٹ کروانا چاہتے ہیں وہ بھی آن لائن جا سکتے ہیں. سو بجائے اس کے کہ آپ ٹریڈیشنل میتھڈ میں ایک آرڈر پلیس کریں اور پھر انتظار کریں اور ویٹ کریں, یو کین ناؤ کیپ این آئی کہ آپ کا آرڈر کس سٹیج کے اوپر ہے. سو دس از ون وے بزنسز آر کریٹنگ ڈیفرینسیشن. فوکس کیسے کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹس پہ چیٹ رومز دیے ہوئے ہیں کہ آپ کو کوئی ایشو ہے آپ وہیں پہ چیٹ کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی مینیجر آن لائن آ کے آپ کو آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے, آپ کے ایشوز کو سالو کرتا ہے اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. کسٹمر سروسز میں کیا ہو رہا ہے, وی ناؤ آر گیونگ دا کسٹمرز واٹ دے وانٹ. ہم کسٹمرز کو وہ دے پا رہے ہیں جو ان کو ریکوائرڈ ہے, ہم ان کے ساتھ بہتر طور سے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں, اور امپلائیز کے ساتھ ہم جو ہے کسٹمر سروسز کی ان کو ٹریننگز دے رہے ہیں. دیز آر آلسو امپورٹنٹ. فائنلی دا لاسٹ کمپوننٹ از انوویشن. پاسبل ایونٹس میں ریڈیکل بریک تھروز ان پروڈکٹس آ رہے ہیں, اپلیکیشن آف ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی ٹو نیو یوزز ہیں. زیادہ تر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسی انوویشنز لے کے آئیں جس سے ریڈیکل بریک تھرو ہو, یعنی اچانک مارکیٹ میں نئی پروڈکٹ اور سروس آ جائے, اور اس کے لیے ہم ایگزسٹنگ ٹیکنالوجیز کو ریپلیس کرتے ہیں نیو ٹیکنالوجیز کے ساتھ, یا ایگزسٹنگ ٹیکنالوجیز کا نیا یوز کرنے کی, بہتر یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. So when we talk about strategic decisions about innovation, last 3 points are that we'll be talking about basic research. ہم اپنی بیسک ریسرچ کو کنٹینیو رکھتے ہیں, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ نئی سے نئی انوویشنز لائی جائیں in terms of processes. Lastly, we have one more thing to discuss, that is first mover advantage. فرسٹ موور کون ہوتا ہے, ایک ڈیفینیشن تھی, میں نے کہا کہ اس اینڈ میں ڈسکس کرتے چلیں. ایک ایسی آرگنائزیشن جو نئی انوویشن لے کے آئے, نئی پروڈکٹ, نئی سروس لے کے آئے, جو ابھی تک کسی نے پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں دیکھی, نہ سروسز کسی نے یوز کی ہیں, تو وہ فرم جو ہوگی اس کو فرسٹ موور ایڈوانٹیج مل جائے گا. اس کو وہ ایڈوانٹیج مارکیٹ میں جو ہے ہمیشہ سسٹینیبل بنانے میں یا کمپیٹیٹیو ایج مینٹین رکھنے میں ہیلپ کرے گا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر میں ہم نے لیکچر نمبر 18 میں ہم نے اسٹریٹجک مینجمنٹ کے چیپٹر کو آلموسٹ کمپلیٹ کیا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کارپوریٹ اسٹریٹجیز کون سی تھیں جس میں ہم نے رینیول اور اسٹیبلٹی کی ڈسکشن کی. پھر اس کے علاوہ ہم نے بوسٹن کنسلٹنگ گروپ BCG پورٹفولیو میٹرکس انالیسس ٹول کو ڈسکس کیا, اور ہم نے اس میں اور جو ہے ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈفرینٹ کائنڈس آف اسٹریٹجک مینجمنٹ میں ہمارے پاس کس قسم کے نئے انوویشنز یا نئی فلیکسیبلٹیز کیا آ رہی ہیں, ان کو ہم نے ڈسکس کیا. آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ انٹرسٹنگ لگا, لیکن سٹل اس میں جو چیز میں نے بیچ میں کہا تھا کہ اس میں پورٹرز کا 5 فورسز ماڈل اور جو اسٹریٹجیز ہیں, کاسٹ لیڈرشپ اور ڈفرینسیشن اور فوکس اسٹریٹجیز, یہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں. ضرور ان کو گو تھرو کیجیے گا, ریوائز کیجیے گا. فرام می فار دس لیکچر اٹس اللہ حافظ.